नाज़रीन, कभी कभी कौमों की तकदीर सिर्फ एक फैसले पर मौकूफ हो जाती है। एक ऐसा फैसला जो मुल्क के नक्शे बदल दे, अवाम के मुस्तकबिल को नई सिमत दे और इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दे। पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक ऐसी ही बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान में नए सूबे बनने की बहस। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए ताकि अवाम को सहूलत मिले, इंसाफ करीब हो और तरक्की आम हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नए सूबे पाकिस्तान में बस तकसीम को बढ़ाएंगे, जिससे सूबाइयत परस्ती और ज़्यादा बढ़ेगी और पाकिस्तान एक कौम की बजाय मुख्तलिफ कौमियत का शिकार हो जाएगी। नाज़रीन, क्या वाकई पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है? क्या ये सच है या झूठ है? और तारीखी, सियासी, आइनी, इंतज़ामी और अवामी तर्ज में इस कंसेप्ट की क्या अहमियत है, ये सब जानेंगे हम आज के इस व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पब्लिक पार्लियामेंट स्क्रीन पर आपको खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान तबस्सुम रज़ा। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील की बहस हाल ही में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के एक बयान से शुरू, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। मीडिया ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और पूरे मुल्क में नई बहस का आगाज़ हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी हुकूमत के अहम रुकन राना सनाउल्लाह, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं, उन्होंने इसको मीडिया का एक शोशा करार दे दिया। नाज़रीन, हमारा मुद्दा ये नहीं कि किसका क्या बयान है, किसने कौन सा बयान दिया। हमारा मुद्दा ये है कि नए सूबों की तश्कील होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम तारीख पर नज़र डालेंगे तो पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी नए सूबों का नारा लगाया गया, इसके पीछे सिर्फ अवामी सहूलत या इंतज़ामी इस्लाहात नहीं, बल्कि अक्सर सियासी मकासद और ताकत का खेल कार फरमा था। पाकिस्तान में नए सूबों की बहस कोई आज की नहीं है, ये कोई नई बहस नहीं है। ये उस वक्त से जारी है जब मुल्क के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने लगा था। याद कीजिए 1950 की दहाई। उस ज़माने में मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक बहुत बड़ा सियासी तजर्बा किया, 1 यूनिट का क़याम। याद होगा आपको मकसद क्या था उसका? बंगाली अक्सरियत को मगरबी पाकिस्तान की अक़लियत के बराबर लाना। सोचने की बात यह है कि जब अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत के बराबर लाया जाए तो वहाँ मोहब्बत पैदा होती है या नफ़रत। नाज़रीन, नतीजा सबके सामने है, सबको पता है कि मोहब्बत पैदा होती है या नफ़रत। 1971 में वही बंगाली अक्सरियत हमसे अलग हो गई और एक नया मुल्क बन गया। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या नए सूबे बनाने की बहस में कहीं 1 यूनिट जैसी किसी और बड़ी सियासी गलती की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे। अब हम चलते हैं ज़ियाउल हक के दौर की तरफ। 1983 में जब मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीक अपने जोरों पर थी, तो जनरल साहब ने एक कमीशन बनाया जिसकी सरबराही मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी के पास थी। मकसद था इस्लाहात की तजावीज़ देना, लेकिन पसे पर्दा नीयत ये थी कि सिंध में पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया जाए, उनको दिखाया जाए कि वो क्या है, उनको वहाँ से ख़त्म किया जाए, उनकी जो ताकत है उसको मज़ीद कम कर दिया जाए। कमीशन के 22 अरकान थे, लेकिन वो नए सूबों पर इत्तफाक न कर सके और आखिरकार ये मामला ज़ियाउल हक की मेज़ पर डाल दिया गया। मगर ज़िया भी पीछे हट गया, क्योंकि सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब पाकिस्तान की सियासत में एक नई दरार डाल दी। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ पंजाब में सराइकी सूबे के हक में, खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा के हक में और बलोचिस्तान में पश्तूनख्वा के हक में आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। यहीं से एक बगावत शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आवाज़ें अवामी मसाइल से जन्म लेती हैं या फिर सियासी ताकत की कशमकश से? और तारीख ने हमेशा साबित किया, हमेशा उसने आर्ग्यू किया कि इन बहसों के पीछे हमेशा से सियासी मफादात ही छुपे रहते हैं। इसी तरह 18वीं तरमीम को लीजिए, उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। जब सूबों को ज़्यादा इख्तियारात मिले तो सब ने कहा कि ये एक तारीखी कदम है। लेकिन क्या सूबों ने वो इख्तियारात आगे बल्दियाती इदारों को दिए? क्या उनको ये हकूक दिए गए? नहीं। नतीजा क्या निकला? सूबों में ताकत ऊपर बैठे हुक्मरानों तक महदूद हो गई, सिर्फ ऊपर बैठे हुक्मरानों पर, निचली सतह पर अवाम तक न पहुंची। यही वो बुनियादी तजाद था, यही वो बुनियादी तजाद आज भी है नाज़रीन, जिसकी वजह से आज भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमें नए सूबों की ज़रूरत है या नए बल्दियाती इदारों की। अब ज़रा एक और दिलचस्प वाक़े पर नज़र डालते हैं। सोचिए, सुनिए, जनरल कमर जावेद बाजवा का वो बयान याद है? आपको याद होगा जब उन्होंने 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया था। सोचने की बात यह है कि आखिर एक आर्मी चीफ को ऐसी बात करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई?
کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کو ضرورت پیش آئی کہ میں ایسی بات کروں؟ کیا واقعی 18ویں ترمیم نے وفاق کو کمزور کر دیا تھا یا یہ محض وسائل کی کمی کا شکوہ تھا؟ باجوہ صاحب کا موقف تھا کہ وفاق کے پاس فنڈز اب کم رہ گئے ہیں، وفاق کے پاس اب وہ مالی سہولیات نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر صوبے اختیارات کو نیچے بلدیاتی سطح پر منتقل کر دیتے تو نہ فنڈز کا مسئلہ رہتا اور نہ مرکز کی بے چینی۔ تو ناظرین، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث ہمیشہ کسی نہ کسی طاقتور ایجنڈے کے تحت سامنے آئی ہے، کبھی ضیاء الحق کے MRD کو توڑنے کے لیے، کبھی سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے، کبھی مرکز کو زیادہ وسائل دلانے کے لیے اور کبھی محض ایک سیاسی شوشے کے طور پر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہی چالیں چلی جا رہی ہیں کہ عبدالعلیم خان اور رانا ثناءاللہ کے بیانات دراصل اسی پرانی تاریخ کا تسلسل تو نہیں ہے؟ ناظرین، اب آتے ہیں موجودہ سیاست کی طرف۔ آج جب پاکستان معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی انتشار کا شکار ہے تو پھر یہ نئے صوبوں کی بحث اچانک کہاں سے آ گئی؟ ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں کہ ہم خود کو سنبھال سکیں، ہم پھر الگ الگ صوبے کر کے کیا دیں گے ان کو؟ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ عبدالعلیم خان، جنہوں نے بڑے زور و شور سے کہا کہ پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے۔ دلیل یہ دی گئی کہ اگر بھارت میں انتظامی اکائیاں 14 سے بڑھ کر 36 ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں 4 سے بڑھ کر 10-12 کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے یہ بیان دیا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ چھوٹے صوبے ہوں گے تو انتظام بہتر ہوگا، اختیارات عوام تک پہنچیں گے اور ترقی تیز ہوگی۔ بظاہر یہ ایک مضبوط دلیل لگتی ہے، بہت زیادہ مضبوط دلیل، انہوں نے جس طرح سے یہ بیانات دیے، لیکن اس حکومت کے اندر اسے رانا ثناءاللہ کا بیان آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب شوشہ ہے، میڈیا کی خبر سازی ہے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین، اگر میڈیا کے پاس واقعی کوئی خبر نہ ہوتی تو کیا وہ معاملہ چھیڑتا، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر ہی اختلافات ہیں کہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوبے اور زیادہ ہونی چاہیے اور یہ اختلافات میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں؟ یہی نہیں، حکومتی اتحادی جماعتوں کی پوزیشن بھی اب دلچسپ ہے۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت یعنی شہباز شریف اور نواز شریف اس معاملے پر محتاط ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات کریں گے تو سرائکی صوبے کا مطالبہ زور پکڑے گا۔ اگر پنجاب تقسیم ہوا تو نون لیگ کی سیاست قوت آدھی رہ جائے گی، تو بھلا وہ کیوں چاہیں گے کہ پنجاب کو بانٹا جائے؟ پیپلز پارٹی کا معاملہ اور بھی دلچسپ ہے۔ سندھ کی تقسیم کا سوال آئے تو پیپلز پارٹی ہر محاذ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سندھ کارڈ ان کی سیاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے ان کے لیے کراچی یا شہری سندھ کو الگ صوبہ مان لینا سیاسی خودکشی کے مترادف ہے۔ PTI جس کا بڑا ووٹ بینک خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہے، اس معاملے پر اکثر خاموشی اختیار کرتی ہے۔ کبھی ہزارہ صوبے کے لیے نعرہ لگایا تو کبھی سرائکی صوبے کے لیے بیانات دیے، لیکن عملی قدم کبھی نہ اٹھایا۔ وجہ کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ بحث زیادہ تر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے، عملی سطح پر یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پشتون بیلٹ الگ صوبہ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے ناظرین، اگر بلوچستان جیسے چھوٹے اور کم آبادی والے صوبے کو مزید تقسیم کیا گیا تو وہاں مسائل کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ کیا علیحدگی پسند تحریکیں مزید زور نہیں پکڑیں گی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک طرف مہنگائی سے لوگ بلک رہے ہیں، دوسری طرف بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، تیسری طرف دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور چوتھی طرف عالمی ادارے ہماری معیشت کے ڈھانچے کو کمزور قرار دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ نئے صوبے بنیں گے یا نہیں، بلکہ یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا وقت ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں؟ ناظرین، موجودہ سیاسی تناظر میں حقیقت یہ ہے کہ نئے صوبوں کا نعرہ زیادہ تر سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ حکومت کے اندر تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فیصلہ عوامی فلاح کے لیے نہیں بلکہ سیاسی چال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا آئین اور قانون کی طرف، کیونکہ آئین اور قانون ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخرکار فیصلہ سیاستدان کے نعروں سے نہیں بلکہ آئینی طریقوں سے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار صاف صاف درج ہے۔ ہم آپ کو واضح بتا دیتے ہیں۔ آئین کی دفعہ 239 کی ذیلی شق 4 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی نیا صوبہ بنانا ہے یا کسی صوبے کی سرحد میں تبدیلی کرنی ہے تو اس صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کروانی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب، اگر سرائکی صوبے کی قرارداد لانی ہو تو کیا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور دیگر جماعتیں اس پر متفق ہو جائیں گی؟ نہیں نا ناظرین، کبھی نہیں، کیونکہ پنجاب کی تقسیم نون لیگ کی سیاست کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے 2/3 اکثریت تو دور کی بات، سادہ اکثریت بھی شاید نہ ملے۔
اب آتے ہیں سندھ کی طرف. وہاں اگر کراچی یا شہری سندھ کو الگ صوبہ بنانے کی قرارداد لائی گئی تو پیپلز پارٹی پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا سیاسی وجود سندھی قوم پرست بیانیے سے جڑا ہے. تو یہاں بھی 2/3 اکثریت ناممکن. خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کی تحریک بہت پرانی ہے. لوگ آج بھی ایبٹ آباد کے احتجاج کو یاد کرتے ہیں جہاں شہادتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پشتون اکثریت اس مطالبے کو تسلیم کرے گی؟ کبھی نہیں. اس لیے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ بھی ممکن نہیں کہ 2/3 ووٹ مل سکیں. رہ گیا بلوچستان. آخری باری ہے بلوچستان کی. وہاں آبادی کم ہے، اسمبلی چھوٹی ہے، لیکن یہاں بھی اگر پشتون بیلٹ کو الگ کرنے کی بات آئی تو بلوچ قیادت مخالفت کرے گی. نتیجہ وہی 2/3 اکثریت کا نام ہے. تو ناظرین، اس وقت زمینی حقیقت یہ ہے کہ آئینی لحاظ سے نئے صوبوں کا قیام تقریباً ناممکن ہے. ہم نے آپ کو آئین کے حوالے سے بات بتائی ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سب اتنا مشکل ہے تو پھر سیاستدان یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ جواب بڑا سیدھا ہے. ووٹ بینک، عوام کے جذبات کو گرما کرنے کے لیے، محرومیوں کو کیش کرنے کے لیے. سرائکی بیلٹ میں جائیں تو سرائکی صوبے کا نعرہ لگائیں، ہزارہ میں جائیں تو ہزارہ صوبہ کا نعرے لگائیں، کراچی میں جائیں تو شہری سندھ کا. لیکن حقیقت میں یہ سب جانتے ہیں کہ اسمبلی میں 2/3 اکثریت لانا خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں. اب بات کرتے ہیں سب سے اہم پہلو پر، اور وہ ہے معاشی و انتظامی حقیقت. سیاست اپنی جگہ، آئین اپنی جگہ، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت اور انتظامی ڈھانچہ نئے صوبوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، نیا صوبہ بنانا صرف نقشے پر لکیر کھینچنے کا نام نہیں. اس کا مطلب ہے ایک نیا گورنر ہاؤس، نیا وزیر اعلیٰ ہاؤس، نئی اسمبلی، نئی بیوروکریسی، نیا ہائی کورٹ، نئی پولیس فورس، نئے محکمے، سیکریٹریٹ، اور اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کے نئے اخراجات. ذرا ایک مثال لیجیے. ہم مثال سے آپ کو واضح کر دیتے ہیں. جب 2010 میں گلگت بلتستان کو صوبائی طرز کا سیٹ اپ دیا گیا تو صرف بیوروکریسی اور ادارے بنانے کے لیے اربوں روپے کی لاگت آئی، اور آج بھی وہاں بجٹ کا بڑا حصہ صرف تنخواہوں اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہوتا ہے، ترقیاتی کاموں پر نہیں. اب اگر پنجاب کو تقسیم کیا جائے، پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات کریں کہ یہاں سے 2 ٹکڑے الگ کر دیے جائیں، تو کیا یہ اخراجات موجودہ معیشت برداشت کرے گی؟ پاکستان پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہر سال بجٹ کا آدھا حصہ قرضوں کی واپسی اور سود میں چلا جاتا ہے. تعلیم، صحت، روزگار، پینے کا پانی، بجلی، یہ سب شعبے پہلے ہی فنڈز کی کمی سے تڑپ رہے ہیں. ایسے حالات میں ملک کو نئے صوبے کی نہیں بلکہ بہترین بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے جو عام عوام تک خدمت کی رسائی کو یقینی بنائے. ایک اچھا بلدیاتی نظام ایک ترقی یافتہ پاکستان بنا سکتا ہے، نہ کہ نئے صوبوں کی تشکیل. یہ حقیقت ہے کہ جب گورننس بہتر نہیں ہوگی، جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک کرپشن پر قابو نہیں پایا جائے گا، تب تک 4 صوبے ہوں یا 8، عوام کے مسائل یوں کے توں رہیں گے. ناظرین، اب آتے ہیں ایک اور نہایت حساس پہلو کی طرف، اور وہ ہے قوم پرستی اور عوامی جذبات. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی صوبوں کی تقسیم یا نئے صوبوں کی بات ہوئی ہے تو صرف انتظامی بنیادوں پر نہیں بلکہ اکثر یہ بحث لسانی اور قوم پرستانہ جذبات کو چھو لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع اور بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سن 1971 میں مشرقی پاکستان کا سانحہ صرف معاشی یا سیاسی ناانصافی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک بڑا عنصر لسانی اور ثقافتی شناخت کا بھی تھا. ہمیں ایک شناخت نہیں ملتی، ہماری زبان کو اہمیت نہیں دی جاتی، ہمارا کلچر دبایا جا رہا ہے. یہ سب وہ جملے تھے جو اس وقت بنگالی عوام کے دلوں میں جلتی ہوئی آگ بن گئے. نتیجہ، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور آج بھی یہی صورتحال مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے. جنوبی پنجاب میں یہ نعرہ زور پکڑتا ہے کہ ہماری زبان الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، لہٰذا ہمیں الگ صوبہ چاہیے. بلوچستان میں محرومی کا بیانیہ پہلے ہی مضبوط ہے. وہاں یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر اور صوبے بنے تو بلوچ عوام مزید کمزور ہو جائیں گے. کراچی میں شہری اور دیہی تقسیم پہلے ہی سیاسی بنیادوں پر نفرت کو ہوا دیتی ہے. اگر انتظامی فیصلوں میں لسانی جذبات شامل ہو گئے تو یہ شعلہ اور بھی زیادہ بھڑک سکتا ہے. ناظرین، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہم کسی اینگل سے اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ سیاستدان عوامی محرومی کو لسانی شناخت کے ساتھ ملا کر ایک طاقتور سیاسی ہتھیار بنا دیتے ہیں. جلسوں میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہمیں ہماری شناخت چاہیے، ہمیں ہمارا بیان چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور عوام کا خون کھولنے لگتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ شناخت صوبے کے بغیر ادھوری ہے، یا پھر یہ صرف سیاسی کھیل ہے جس میں عام آدمی کو جذباتی کر کے ووٹ لیے جاتے ہیں؟ یہاں ایک اور خطرہ بھی موجود ہے. اگر صوبائی تقسیم کے مطالبے کو صرف زبان یا قومیت سے جوڑ دیا گیا تو پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر گروہ کہے گا
ہر گروہ کہے گا ہماری زبان الگ ہے، لہٰذا ہمیں الگ صوبہ چاہیے، اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو صوبے نہیں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کی طاقت اس کی مختلف ثقافتوں میں ہے، لیکن ان ثقافتوں کو سیاست کا ایندھن بنانے کی بجائے انہیں ایک قومی شناخت میں ڈالنا ہی اصل قیادت ہے۔ نئے صوبوں کی بحث اگر لسانی اور قوم پرستی کی بنیاد پر کی گئی تو یہ ہمیں ترقی کی طرف نہیں بلکہ مزید تقسیم کی طرف لے جائے گی۔ یہ بحث کہ کیا پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام ترقی کی ضمانت ہے یا محض ایک سیاسی فریب، ہم نے اس بحث کے تمام پہلو دیکھے، آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے، آئینی، انتظامی، سیاسی، معاشی اور سب سے بڑھ کر عوامی جذبات۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ انجام کہاں جا کر ٹھہرتا ہے؟ اگر صوبے بنیں گے تو کیا واقعی عوام کو سہولت ملے گی، کچھ عوام کو بھی فائدہ ہوگا، یا پھر صرف ایک نیا انتظامی خرچ اور نئی کرسیوں کا کھیل بن جائے؟ اگر صوبے نہ بنے تو کیا محرومیوں کا لاوا پھٹ کر نئے مسائل کو جنم تو نہیں دے گا؟ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر فیصلے مخلصانہ نیت سے عوامی بھلائی کے لیے انصاف اور شفافیت کے ساتھ کیے جائیں تو وہ فیصلے قوموں کو طاقتور بنا دیتے ہیں، لیکن اگر فیصلے ذاتی مفاد، لسانی تقسیم یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کیے جائیں تو پھر وہی فیصلے تباہی کا بیج بو دیتے ہیں۔ یہ ملک پہلے ہی معاشی بحران، سیاسی انتشار اور طاقت کی ہوس جیسے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں کیا ہم مزید تقسیم کے متحمل ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمیں پہلے نظام کو درست کرنا چاہیے، انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے؟ اصل سوال یہ نہیں کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ صوبے کس نیت اور کس مقصد کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں۔ اگر مقصد عوام کی خدمت ہے تو یہ قدم ملک کو مضبوط کرے گا، لیکن اگر مقصد ذاتی مفاد اور سیاسی کھیل ہے تو یاد رکھیے یہ قدم پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو سب سے بڑا دھچکا دے سکتا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ عوام ہیں، آپ ووٹر ہیں، آپ ہی وہ طاقت ہیں جو ان سیاستدانوں کو اقتدار میں لاتی ہیں، تو پھر فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔ کیا آپ اپنی شناخت کو لسانی نعرے میں بانٹنا پسند کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت کو لسانی نعرے میں بانٹ دیا جائے، یا ایک مضبوط پاکستان کے لیے اپنی شناخت کو قومی پرچم کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، سوچئے، غور کیجئے اور فیصلے کیجئے، کیونکہ تاریخ صرف ان قوموں کو زندہ رکھتی ہے جو وقت پر صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ فیصلہ آپ کا ہے اور آپ کو ہی کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری رائے اس بارے میں بہت سادہ ہے کہ نئے صوبوں کی بجائے بلدیاتی نظام لانا چاہیے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ باقی آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔